वेलकम बैक। कराची के इलाके गुलशन हदीद में स्कूल मालिक नौकरी पेशा खवातीन की मजबूरियों से खेलने लगा। गुलशन हदीद के निजी स्कूल में मुतादिद फीमेल टीचर्स और स्टाफ को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला है। मामला क्या है, अली शर से जानते हैं। अली, आगाह कीजिएगा तफसीलन। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस स्कूल में जो यहाँ जिस स्कूल में यहाँ के प्रिंसिपल ने स्कूल के उस्ताद और दीगर जो तलबा हैं उनके साथ नाज़ेबा वीडियो उनकी स्कैंडल सामने आया है। पुलिस ने इस मुलज़म को तो गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम इरफान गफूर है। उसको पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी भी कुछ देर पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात बताए हैं। तो मैं ये दिखा सकता हूँ, यही स्कूल है। देख सकते हैं कि ये स्कूल यहाँ पे कायम था। इस स्कूल में ये स्कैंडल कई अरसे से जारी थे। इसके तकरीबन इस वक्त जो वीडियो सामने आई है वो 2 दर्जन से ज्यादा आई है। और यहाँ के शहरियों का ये कहना है कि ये मामला सामने किस तरह से आया, किस तरह से पता चला इस किस्म की कार्रवाइयां यहाँ पर हो रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। पुलिस ज़रा का ये कहना है कि ये स्कैंडल का भांडा तब फूटा है जब यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा जिसने नस्ब की थी वो टेक्नीशियन था। उस टेक्नीशियन के पास ये वीडियो आई और उस टेक्नीशियन को इस स्कूल के प्रिंसिपल ने यहाँ पर बुलाया और उसको कहा कि आप ये वीडियो डिलीट कर दें तो मैं आप जो कहेंगे वो करेंगे। मगर उसके बाद उसको जो टेक्नीशियन था उसको पुलिस को बुलाकर उसका पुलिस के हवाले कर दिया। और यहाँ के सियासी तंजीम जमात इस्लामी के लोगों ने यहाँ पर इस मामले को आगे उठाला और पुलिस के पास गए और पुलिस पर प्रेशर डाला कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है। ये नाज़ेबा वीडियो सामने आई है और जिस बंदे ने वीडियो जाहिर की है आपने उसको गिरफ्तार करके गुम कर लिया है। तो उसके बाद अली, ये जरा ये बताइएगा कि ये मामला सिर्फ प्रिंसिपल का नहीं है बल्कि जो मालिक है स्कूल का वो भी मुलव्विस है इस सब में? जी बिल्कुल, ये जो मुलज़म है ये स्कूल का प्रिंसिपल भी है और खुद मालिक है। इसने यहाँ पर ये स्कूल खोल रखा था और इसी स्कूल के आप में देख सकते हैं कि ये इसी स्कूल में ये सीसीटीवी कैमरा के जो नाज़ेबा फुटेज वीडियोज सामने आई हैं ये अंदर इसके ऑफिस के ही हैं। और इस वक्त मुलज़म तो पुलिस के तहवील में है और मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं। आला सतही कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं। मगर ये नाज़ेबा वीडियो जो इसकी हरकत थी ये काफ़ी अरसे से जारी थी। जब ये भांडा फूटा है तो उसके बाद मुलज़म गिरफ्त में आया है और इस वक्त पुलिस का ये कहना है कि मज़ीद तफ्तीश बढ़ा रहे हैं। आला सतही कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं। मगर इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये स्कूल वही है जिसमें ये काफ़ी अरसे से नाज़ेबा हरकत चलती थी और काफ़ी इसने छुपाने की कोशिश की। मगर इसकी जब वीडियो जो है सीसीटीवी फुटेजेस की मंजर आम पर आई है तो तब मुलज़म को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मजीद पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी अली, एक और चीज हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि ये वाकया कितना पुराना है और इसको एक्सपोज करने में किसने अहम किरदार अदा किया है? जी अली बताइएगा इस बारे में। अली हमारे साथ होंगे। आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं गुलशन हदीद कराची में निजी स्कूल का मालिक खवातीन स्टाफ से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम नौकरी पेशा खवातीन की मजबूरियों से फायदा उठा रहा था। मुलजिम के मोबाइल फोन में 100 से ज्यादा वीडियोस मौजूद थी। एसएसपी मलिर का कहना है कि तफ्तीश जारी है, पुलिस के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। अली, आप अगर सुन सकते हैं तो बताइए कि ये कितना पुराना वाकया है, कब की ये फुटेजेस हैं और एक्सपोज कैसे हुआ ये बंदा? हाँ, ये बिल्कुल बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 महीने से ये स्कैंडल चलते रहे थे इसके। और जो इसके पास लेडी टीचर थी उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा कर रहा था क्योंकि ज़ाहिर है इसके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसी अपने ऑफिस के दफ्तर में ऐसी हरकत कर रहा था, नाज़ेबा वीडियो बना रहा था। तो उसका मकसद यही था कि जो यहाँ पर लेडी टीचर थी उनको ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था। तो इसकी ब्लैकमेलिंग में वो काफ़ी अरसे से वो में आ रही थी, जिसके बाद ये अपने जो नाज़ेबा हरकत है वो करता रहा है। जब ये स्कैंडल सामने आया और इस टेक्नीशियन ने सामने लाया है और इस टेक्नीशियन को जब इसने दबाव डाला कि ये डिलीट कर दें तो उसने ये कहा कि ये मैं इस इलाके का हूँ, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो हम सब की बच्चियाँ हैं, तो आप अगर कुरान पाक पे हाथ रख के कहें कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। ने अहम किरदार अदा किया है। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे तफसीलन आगाह कर रहे थे। गुलशन हदीद कराची में निजी स्कूल का मालिक खवातीन स्टाफ से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है।
ایس ایس پی ملیر حسن سردار کہتے ہیں عرفان میمن غیر اخلاقی کام کر رہا تھا. 20 سے 25 ویڈیو سامنے آئی ہیں. شکایات ملتے ہی ایکشن لیا. ایس ایس پی کہتے ہیں اس طرح کے کام میں خاتون کی مدد ہوتی ہے. ابتدائی طور پر ایک خاتون کا کردار سامنے آیا ہے. کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں خاتون پولیس افسر شامل ہیں جو متاثرہ خواتین سے ملیں گی. عرفان غفور میمن ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم کے نام سے ایک پرائیویٹ ادارہ چلا رہا تھا جس میں پرائمری سے لے کے میٹرک تک کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں. وہاں یہ ٹیچنگ اسٹاف تھیں, ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرتا تھا اور وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ میں ان کی ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی. وکٹم خواتین ہیں, ان سے ہم نے رابطہ کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہے. ابھی تک ہمیں 20 سے 25 ویڈیوز مل چکی ہیں. وکٹم خواتین 4 سے 5 تک ہیں. انہی کی بار بار ویڈیوز مختلف انداز میں آئی ہیں. گلشن اسکول پرنسپل کی جانب سے زیادتی کا معاملہ محکمہ تعلیم سندھ نے نوٹس لے لیا ہے. سنجے ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے نمائندے آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں, گلشن حدید کے اسکول پرنسپل کی جانب سے زیادتی کے معاملے کا محکمہ تعلیم سندھ نے نوٹس لے لیا ہے. ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سے تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی ہے. گلشن حدید کی نجی اسکول میں پرنسپل کے ٹیچر اور اسٹاف سے زیادتی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر قربان بھٹو کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز رفیہ کہتی ہیں کمیٹی کل اسکول کا دورہ کر کے تفصیلات حاصل کرے گی. نجی اسکول رجسٹر بھی نہیں ہے, انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی. گلشن حدید کے نجی اسکول میں پرنسپل کی ٹیچر اور اسٹاف سے زیادتی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے چینی بحران کی. ملک میں چینی کا بحران سنگین. ڈبل سینچری کے بعد بھی چینی کے دام بڑھنے سے نہ رک سکے. چینی کے نرخ دنوں کے بجائے گھنٹوں میں بڑھنے لگے. چمن میں 230 روپے فی کلو تک جا پہنچی. کوئٹہ میں 220 روپے میں دستیاب. سکھر میں 24 گھنٹے میں 30 روپے فی کلو اضافہ. قیمت 220 روپے تک پہنچ گئی. راولپنڈی, جہلم, اٹک اور چکوال سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں چینی 210 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور ضلع انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی. شہری سستی چینی کے حصول کے لیے در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. شہباز حکومت میں چینی ایکسپورٹ کرنے سے ملک میں بحران پیدا ہوا. چینی کس نے برآمد کی؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے. احسن اقبال نے نوید قمر کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. نوید قمر کہتے ہیں ایکسپورٹ کا فیصلہ ایک وزارت نہیں کرتی, ای سی سی میں فیصلہ کیا گیا. تاج حیدر بولے رانا ثناءاللہ نے چینی اسمگل کرنے کی اجازت دی جس سے اسمگلروں نے ڈالرز کمائے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر چینی برآمد کی. بحران پیدا ہوا تو ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. غریب آدمی تو پس گیا. بجلی کے بل, گیس کے بل, چینی مہنگی. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. جس کا مرضی چاہ رہا ہے وہ اتنے میں بیچ رہا ہے. کسی دکانوں پر 220 ہے. چینی مافیا نے ہمیں بالکل ہی نچوڑ کے رکھ دیا ہے. شہباز حکومت میں چینی کی وافر پیداوار کا دعویٰ کر کے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی جس سے اب ملک میں چینی بحران پیدا ہو گیا. نون لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا تجارت کی وزارت پیپلز پارٹی کے پاس تھی. چینی برآمد کرنے کے ذمہ دار نوید قمر ہیں. ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, اس میں ساری کی ساری ذمہ داری پی ایم ایل این نہیں اٹھا سکتی. کامرس بھی ان کے اندر ایک اہم وزارت تھی جو پیپلز پارٹی کے پاس تھی. بحران کی ذمہ دار وزارت تجارت ہے جو کہ نوید قمر صاحب ہینڈل کر رہے تھے. جی بالکل, امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فیصلہ وزارت تجارت کرتی ہے. نوید قمر کہتے ہیں چینی برآمد کرنے کا فیصلہ ایک وزارت نہیں کرتی, یہ ای سی سی کا فیصلہ تھا. چینی کی اضافی مقدار موجود تھی اس لیے ایکسپورٹ کی اجازت دی. ای سی سی میں اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے اور کابینہ اس کو انڈورس کرتی ہے, تو کوئی ایک وزارت نہیں یہ فیصلہ کرتی. ہمارے پاس سرپلس جو تھا 3 سے 4 گنا زیادہ تھا جتنی اجازت دی گئی. اس سے فیصلہ میرا خیال ہے کہ وہ درست تھا. الزام پارٹی پر لگا تو سینئر جیالے تاج حیدر بھی میدان میں آ گئے. ٹویٹ میں لکھا نوید قمر کا چینی برآمد کرنے کا مقصد تو اسحاق ڈار کے لیے زر مبادلہ حاصل کرنا تھا. رانا ثنا نے تو چینی اسمگل کرنے کی اجازت دی جس سے اسمگلروں نے ڈالرز کمائے. چینی بحران کیوں ہے؟ ایف پی آر نے تمام سیاستدانوں اور کاروباری شخصیات کی 38 شوگر ملوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی. فروخت اور ذخائر کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے ٹیمیں بھی تعینات کر دیں. جن شخصیات کی شوگر ملوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ان میں شریف خاندان, جہانگیر ترین, چودھری زکا اشرف, ہارون اختر, مخدوم عمر شہریار بھی شامل ہیں. ایف پی آر کی ٹیمیں تمام شوگر ملوں میں چینی کے سٹاک, سیلز اور ملوں سے باہر جانے والی چینی کا
روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ مرتب کریں گے۔ ایف پی آر کی مانیٹرنگ ٹیمیں غیر معینہ مدت تک میلوں میں موجود رہیں گی۔ ایف پی آر کی ٹیمیں سیلز ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے ڈیٹا مرتب کریں گی۔ لاہور میں بھی چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ دکانداروں کا کہنا ہے شوگر ڈیلرز اور مل مالکان کی سٹے بازی کے باعث قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ ایک خریدار خاتون نے کہا چائے میں نمک ڈال کر پی لیں، لیکن ڈر ہے وہ بھی مہنگا نہ ہو جائے۔ الماس احمد خان کی رپورٹ۔ لاہور کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ اکبری منڈی میں چینی 180 روپے فی کلو، جبکہ عام بازار میں چینی کی فی کلو قیمت 190 سے 195 روپے ہے۔ چینی کی ایسا چیز ہے کہ عام طور پہ مطلب بندہ چلو کھانا نہیں تو چائے کے ساتھ روٹی تو کھا سکتے ہیں، مگر وہ شاید ابھی غریب کی قسمت میں وہ بھی نہیں ہے۔ چینی 190 روپے کلو ہے، تو میں تو کہتی چینی کی بجائے بندہ نمک ہی پی لے، وہ سستا ہے، کیا پتہ نمک بھی مہنگا کر دیں۔ پرچون فروشوں کا کہنا ہے کہ ڈیلر اور شوگر ملز مالکان کے کاٹل اور سٹے بازی کے ہوتے ہوئے چینی کی قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ چینی کی یہ صرف سٹے بازی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے سمجھ لو ہم نے تو لے کے آنی ہے 9000 کا تھیلا لانا ہے، جو پیچھے جو بیٹھے ہوئے نا پہلے میل والے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیلر ہیں، پھر اس کے بعد جو بلیک ملر ہیں وہ سب ان کی ساری ملی بھگت ہے۔ ذرائع کے مطابق شوگر مافیا ماہ مئی سے اب تک صارفین کی جیبوں سے اضافی 50 ارب روپے نکلوا چکا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کیمرامین سید مہتاب علی کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ بجلی کے بھاری بلوں اور اضافی ٹیکسوں کے خلاف آج بھی ملک کے کئی شہروں میں احتجاج اور ہڑتال کی جا رہی ہے۔ مختلف شہروں میں وکلا نے بھی عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا۔ بجلی کے بھاری بل، عوام کا پارا ہائی، شہر شہر احتجاج جاری۔ میاں والی میں بجلی کے اضافی بل اور مہنگائی کے خلاف تاجروں کی آج بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ مارکیٹیں بند ہیں، کالا باغ میں دکانوں پر تالے پڑے ہیں، تمام بازار بند ہیں۔ بہاول نگر میں مظاہرین بجلی کے بل اٹھائے سڑکوں پر نکلے۔ فاروق آباد میں تاجروں، دکانداروں اور شہریوں نے بجلی کے اوور بلنگ کے خلاف ریلی نکالی۔ ٹپا سلطان پور میں بھی بجلی کے بل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تاجروں اور شہریوں نے مظاہرہ کیا۔ تاندیا والا میں بجلی کے بل اور مہنگائی میں ہوش روپے اضافے کے خلاف پلے کارڈز اٹھائے بچے بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ کھٹا میں وکلا نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور ریلی نکالی۔ شکارپور سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا۔ بجلی بلوں اور مہنگائی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور KP بار کونسل کی کال پر سوات، لوور دیر سمیت مختلف شہروں میں وکلا نے بھی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ بھاری بھرکم بجلی کے بلوں کے ستائے کراچی والوں کے لیے بری خبر آ گئی۔ بجلی 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ تک مزید مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ اضافہ 2022-23 کی 3 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں مانگا گیا ہے۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافے کی حکومتی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اکتوبر تا دسمبر 2022 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں 47 پیسے اضافے کی وصولیاں ستمبر، اکتوبر اور نومبر 2023 میں کرنے دی جائیں۔ جولائی تا ستمبر 2022 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 4 روپے 45 پیسے فی یونٹ وصول کی۔ یہ وصولیاں ستمبر اور اکتوبر 2023 میں کرنے کی اجازت دی جائے۔ اپریل تا جون کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی کیا جائے۔ اپریل تا جون سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اضافہ 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ تک بنتا ہے۔ نیپرا کی جانب سے حکومتی درخواست پر 11 ستمبر کو سماعت کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کے بعد نیپرا فیصلہ کرے گا۔ بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے، نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا اعلان۔ نگراں وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بجلی کے شعبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے کہا بجلی واجبات کے نادہندگان کے خلاف اداروں کے ساتھ مل کر کارروائی کی جائے۔ بجلی نادہندگان اور چوروں کے خلاف کارروائی میں کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے۔ وزیراعظم نے ہدایت دی کہ بجلی کے آئندہ پیداواری منصوبوں میں قابل تجدید ہائیڈل ذرائع کو ترجیح دی جائے۔ چھوٹے ہائیڈل منصوبوں کے لیے ماہرین کی رہنمائی میں منصوبے بنا کر پیش کیے جائیں جو کم لاگت بجلی پیدا کریں اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے میں معاون ہوں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے میں پاک بحریہ کے 2 افسران اور ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کہنا ہے ممکنہ طور پر ہیلی کاپٹر دوران پرواز فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ پاک بحریہ نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
رانی پور کے پیر اسد شاہ کی حویلی میں کام کرنے والی لڑکیوں کے لیے جیل سے کم نہیں تھی. پیروں کی حویلی میں کام کرنے والی سابق ملازماؤں نے بی بی سی سے گفتگو میں دل دہلا دینے والے انکشافات کر دیے. مقتولہ فاطمہ کی والدہ نے پیر اسد شاہ اور اس کی اہلیہ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا. کہا دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن اب یہ ظلم مزید برداشت نہیں کر سکتے. ننھی فاطمہ کے خون کا سودا نہیں کریں گے. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. کشمیر میں کچے کے ڈاکوں سے تنگ شہریوں کا قومی شاہراہ پر دھرنا تیسرے روز میں جاری. سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ دھرنے کے باعث بند ہونے سے سینکڑوں ٹرک اور گاڑیاں پھنس گئیں. ڈاکوں نے ایک مغوی کی رہائی کے لیے 30 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کرتے ہوئے 5 روز کی ڈیڈ لائن دی ہے. مظاہرین نے پیاروں کی عدم بازیابی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. ساتھ ہی کچے کے علاقے میں فوجی آپریشن کا مطالبہ بھی کر دیا. کہتے ہیں فوجی آپریشن ہونے تک علاقے میں امن قائم نہیں رہ سکتا. روز روز کی وارداتوں سے تنگ آ گئے ہیں. حکومت ٹھوس اقدامات کرے. ابھی 2 گھنٹے میں ہم مغوی دے رہے ہیں. مہربانی کر کے ہم ایک لائے عمل بتائیں. ہندو دوست ہیں اور کچھ مسلمان بھی اغوا ہو گئے. واحد حل یہی ہے کہ فوجی آپریشن جب ضلع میں ہوگا تو یہ علاقہ امن ہوگا، ویسے امن نہیں ہوگا. مغوی ہمارے بازیاب نہیں ہوتے تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا اور شٹر ڈاؤن ہڑتال وہ بھی جاری رہے گا. چیف جسٹس پاکستان کی ریٹائرمنٹ میں 10 دن رہ گئے ہیں. وہ اہم ترین مقدمات کے فیصلے کر کے جائیں. اعتزاز احسن کا مطالبہ. کہا ہو سکتا ہے جسٹس فائز ان فیصلوں کو تسلیم نہ کریں لیکن امید ہے عمر عطا بندیال بے یقینی کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لطیف کھوسا کا وقت پر الیکشن نہ کرانے پر پشاور سے وکلاء تحریک شروع کرنے کا اعلان. بولے 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیں تو مسائل حل ہو جائیں گے. عطا تارڑ اور مریم کو شرم آنی چاہیے. انہوں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی تاکہ کوئی اٹھے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو قتل کر دے. دن رہ گئے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائر ہونے. 2-3 ایسے کے مقدمات ہیں جو سنے جا چکے جن کو اب ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. عمر عطا بندیال صاحب سے درخواست کرتے ہیں اس بے یقینی کو اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے قاضی فائدی صاحب آ کے تسلیم ہی نہ کریں کیونکہ بینچ ہی نہیں ٹھیک ہے. سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ داری نہیں ہوں گے ملک میں. میاں نواز شریف اگر اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آنا. دن سے متجاوز کر رہے ہیں. ہم ابھی سے اس تحریک پشاور سے شروع کریں گے. 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے ملک میں یہ موومنٹ چلائیں. شرم آنی چاہیے. عطا تارڑ کو بھی اور مریم بی بی کو اکسانے کی کوشش کی ہے. کوئی فناٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے. عمران خان کو یہ شک ہے جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا. آصف علی زرداری صاحب کو سبھی کی موجودگی میں کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین کو شہباز شریف کا وزیر نہیں بننا چاہیے. اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. آج پیپلز پارٹی کو خود محسوس ہو رہا ہے ان کی راہیں جدا ہو رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN.